बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद में कितनी रकत पढ़ना मसनून है? ये सवाल पूछा जी ज़ौजा मंसूर ने करक से। तहज्जुद में 8 रकत नफिल पढ़ना सुन्नत है, इसमें तहियतुल वज़ू की 2 रकत भी शामिल है या इसके अलावा 8 रकत पढ़ेंगे? देखिए, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद ये दोनों ऐसी नमाज़ें हैं कि आप किसी भी नमाज में इसकी नीयत कर सकते हैं। जब आप तहज्जुद के लिए खड़े हो ना तो वज़ू करके आए हैं तो उसी 2 रकत तहज्जुद में आप तहियतुल वज़ू की नीयत भी कर लें और तहज्जुद की नीयत भी कर लें तो दोनों नमाज़ें हो जाएंगी। बाकी तहज्जुद की नमाज कितनी चाहे पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ रिवायतें मनक़ूल हैं। 8 रकत भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 से ज़्यादा भी मनक़ूल है। तो वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, कुरान बस रात के वक्त नमाज की तरगीब देता है। कुछ ना हो तो 2 रकत पढ़ लें। तो आम तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 रकत का मामूल था, इसमें कमी बेशी भी हुई है। तो जितनी अल्लाह तौफीक दे पढ़ लेना चाहिए, इसमें रकतों की तादाद में नहीं पढ़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़्यादा उलझते हैं और उससे वो नमाज से ही जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी में 8 रकत की हिम्मत नहीं है, वो समझता है कि तहज्जुद तो 8 रकतें हैं तो 2 भी नहीं पढ़ता वो। तो रात के आखिरी हिस्से में उठ के नमाज़ पढ़ के अल्लाह के सामने सजदा करने की अगर तौफीक मिल जाती है, बस ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, जितनी अल्लाह तौफीक दे उतनी पढ़ लिया करें। ज़कात की रकम सैलाब रिलीफ फ़ंड में देना, क्या ज़कात की रकम सैलाब रिलीफ फ़ंड में दे सकते हैं? तफसील से बता दें। बिलाल साहब लाहौर से। देखिए बिलाल साहब, ज़कात की रकम सैलाब ज़दगान के लिए दे सकते हैं बशर्ते कि जिनको दे रहे हैं वो जानते हों मसला कि ज़कात इस्तेमाल कहाँ होती है। बाज़ ट्रस्ट ऐसे हैं उनको ख़ुद बेचारों को ज़कात के मसाइल का नहीं पता और उनमें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। वो ट्रस्ट चलाने वाले ऐसे हैं उनको खुदा का खौफ भी नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं, तो लोग उन ट्रस्टों पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं बस उनकी इश्तिहारबाजियाँ देख के और उनके शोर शराबे देख के। अभी हम जब रिलीफ़ के लिए गए हैं अंदरून सिंध और मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे तो हमें नज़र आया कि बाज़ ट्रस्ट ऐसे हैं जिनका कहीं वजूद ही नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर, मैं किसी ट्रस्ट के बारे में स्पेसिफ़िक तो नहीं कहता कि फ़लाँ ट्रस्ट ख़राब है फ़लाँ सही है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आप जब किसी ट्रस्ट को पैसे दें तो ट्रस्ट पे अंधा ट्रस्ट न किया करें, अंधा एतमाद किसी पे भी ना करें। अपनी ज़कात दे रहे हैं, नफली सदका दे रहे हैं या वैसे ही रिलीफ़ के लिए आप कुछ पैसे दे रहे हैं तो आप कोशिश करें आपकी रकम सही जगह पहुँचे। ये नहीं कि जो शोर शराबा कर रहे हैं आँख उठा के आँख बंद करके उसको पकड़ा दिया आपने रकम, तो ये बहुत गलत है। तो एतमाद आए तो यानी उसकी डिटेल मालूम करें, उनके काम को देखें, आजमाएं उन लोगों को। एक दफ़ा एक मदरसे में एक साहब बैठे हुए थे चंदे की रसीद काटने के लिए, तो मेरा उस मदरसे कहीं जाना हुआ तो मोहतमिम साहब ने मुझे बताया कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है ना रसीद ले रहा है और चंदे की रकम हमने इसको बिठाया हुआ है एतमाद करके, लोग पैसे ला के देते हैं और ये रसीद काट के दे देता है। तो मोहतमिम साहब ने मुझे बताया कि मुझे इस बंदे पे शक है कि ये करप्ट है। मैंने कहा शक ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप किसी बंदे को भेजें और बड़ी अमाउंट दे के भेजें और उससे कहें कि भाई ये अमाउंट ले लो, इस रसीद काटने वाले के पास आए और कहें भाई मुझे रसीद नहीं चाहिए, बस ये अमाउंट मदरसे में जमा करा दो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो अगर ये ईमानदार होगा तो ये बता देगा जी 20 लाख 30 लाख की रकम आई है और रसीद फ़लाँ ने नहीं कटवाई है, फिर भी मैंने काट दी रसीद, या मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे आए हैं इतने। और ये 2 नंबर होगा तो छुपा लेगा। ऐसे ही हुआ जी, वो बड़ी रकम उसने पी गया, वो तो पकड़ा गया इस तरीके से, फिर रकम खैर निकलवा ली उससे। तो इस तरह से बहुत आसान से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को आजमाया जा सकता है। पैसों के मामलात में इतनी खुशगुमानी जायज़ नहीं है कि आप बस फेंकते रहें पैसे अंधे तरीके से, अंधा एतमाद करके। ये अमानत है, अल्लाह ने आपको जो पैसा दिया है अल्लाह की नेमत है, इसको सही इस्तेमाल करें। बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं लोगों को आज़माने के। फ़कीरों को आज़माया भी जा सकता है कि ये फ़कीर मुस्तहिक़ है भी या नहीं है, तो उसकी मैं डिटेल में जाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी जो भी रिलीफ सैलाब के लिए रकमें जमा कर रहे हैं आप थोड़ा सा देखें उनके काम को, उनको आज़माएं कि ये बंदा ठीक भी है कि नहीं है, ये ट्रस्ट वाले ठीक भी हैं कि नहीं है। बाज़ लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो मदद भी कर रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं ताकि हम पकड़े जाएं तो शो करते हैं देखो हमने फ़लाँ जगह मदद की है, और खा भी रहे होते हैं दबा के वो। तो ये तो एक पैसा कमाने का बड़ा ज़रिया बन चुका है।
اور پھر ایسے حادثات میں غلط لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر آدمی کیمپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر آدمی گیت گا رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر گر گیا سیلاب میں, اور لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس کا گھر ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. صرف شکل سے غریب لگنا تھوڑی ضروری ہے. بعض لوگوں کا حلیہ ایسا ہوتا ہے دیکھ کے ترس آتا ہے, آدمی کہتا ہے یار تو میرے کپڑے تو پہن لے, لیکن وہ اندر سے فراڈی ہوتے ہیں. میرا تو زندگی گزری ہے, آپ سب کو بھی تجربہ ہوگا. بڑے بڑے ہمیں ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ادھر وہ کروڑوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے خدا را آپ اپنی رقم کو دیکھیں, اسلام نے بدگمانی کی اجازت نہیں دی ہے. اصول یہ ہے کہ آپ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ یہ آپ سے اچھا ہوگا, مالی معاملات میں بھی اچھا ہوگا, تقوی میں بھی اچھا ہوگا. لیکن شریعت نے کہا ہے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو پھر پہلے اس کو پرکھو. آسان مثال ہے, آپ کے ہاں کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بیٹی بہن کے لیے, تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بس پکڑا دو؟ نہیں نہیں بھائی, آپ انکوائری کرتے ہیں, اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں چرس تو نہیں پیتا, سوٹا تو نہیں لگاتا. کیونکہ جب وہ آپ کے گھر آئے گا نا رشتہ لینے کے لیے, پھر تو بڑا نہا دھو کے آئے گا, دانت صاف تیزاب سے کلیاں کر کے آئے گا, اور ڈیٹول سے نہا کے آئے گا, اور بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین, ایسا لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آپ اگر عقل مند ہیں تو آپ اس کے گیٹ اپ کو نہیں دیکھتے, آپ اس کے اسٹائل کو نہیں دیکھتے, آپ تفتیش کرتے ہو, آپ تحقیق کرتے ہو, اس کے دوستوں سے پوچھتے ہو, اس کے دفتر سے رابطہ. وہ اگر کہتا ہے میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں, آپ کیا جاب ہے آپ کی, کیا اس کے آفس میں آپ دفتر میں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جاب کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. تو چونکہ آپ کی اپنی بیٹی یا بہن ہوتی ہے, آپ بڑے حساس ہوتے ہیں. پیسہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں تو ثواب تو مجھے مل ہی جائے گا, لہٰذا پھینک دو بس جا کے. ایسا نہیں ہے بھائی, اپنا پیسہ ضائع نہ کریں, آپ صحیح جگہ پیسہ لگائیں. آپ نے اپنی پوری تحقیق کر لی, پھر آپ نے پیسہ دیا, پھر اگر وہ صحیح جگہ نہیں بھی لگا تو آپ کو نیت کا ثواب ملے گا, لیکن یہ جب ملے گا جب آپ اپنی تحقیق کریں. تو اس لیے بہت سارے ٹرسٹ الحمدللہ اچھے بھی ہیں, بہت سارے گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے. تو آپ نے ہر ٹرسٹ پہ اعتماد نہیں کرنا, اور سوچ سمجھ کے اپنی رقم دینی ہے. اور رہا مسئلہ زکوٰۃ کا, تو زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسوں کا یا راشن کا غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا, زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو دسترخوان میں کھانا کھلا دیا, دسترخوان لگایا, کھانا لگایا, غریبوں نے کھا لیا. اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے غریب کو اس کھانے کا مالک نہیں بنایا. کھانا اس کے لیے حلال تو کر دیا آپ نے, کھا لیا اس نے, مالک بنانا ضروری ہے. مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ نے جب ایک شاپر میں یا ڈبے میں کھانا پیک کر کے اس کو حوالے کر دیا, اب وہ مالک ہے. مالک کا مطلب چاہے وہ کھائے, چاہے وہ تھیلی بیچ دے, چاہے وہ اپنے بچے کو کھلا دے, خود کھا لے, کسی کو بھی دے دے, تو یہ مالک کا مطلب پورا کنٹرول اس کا آ گیا. دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہوتا, بلکہ دسترخوان میں تو اگر کوئی گھر لے جانا چاہے تو یہ برا بھی سمجھا جاتا ہے. تو کنٹرول تملیغ ہونی چاہیے اس میں. تو جو ٹرسٹ ایسے ہیں جو مسائل جانتے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن کے اونر علماء نہیں ہیں لیکن علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن کے اونر علماء ہیں لیکن وہ مسائل کا جان کر خیال نہیں کرتے. تو عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, کون زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہے, کون نہیں جانتا. جو نہیں جانتا وہ پھر جاننے والوں سے پوچھتا بھی ہے کہ نہیں پوچھتا, اس ڈیٹیل کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس لیے زکوٰۃ سیلاب زدگان کے پہ لگتی ہے, لیکن کس طرح سے لگتی ہے, تملیغ کے طور پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقمیں آتی ہیں, جو ٹرسٹ ایسے ہیں جو شریعت کے مسائل پر عمل کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ کی رقموں کا حساب الگ رکھتے ہیں کہ بھئی اتنی رقم ہمارے پاس زکوٰۃ کی جمع ہوئی ہے, اتنی رقم ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے, تو اتنی رقموں میں ہم تملیغ کریں گے. مثال کے طور پر غریب کو گھر بنا کے اس کا مالک بنا دیا, یہ گھر آج سے تمہارا ہوا, مالک بنائے گا, وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کپڑے خرید کے اس کو دے دیے, کھانا شاپر میں یا بیگ میں پیک کر کے اس کو دے دیا, اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور وہ جو دوسری رقمیں اس سے پھر دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ رقمیں ہیں, یا اور کسی طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سیلاب زدگان میں زکوٰۃ لگتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کسی ایسے ٹرسٹ کو دیں جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ زکوٰۃ اللہ کا خوف بھی ہے اور زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں یا جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. داڑھی کے بال سیدھے لانے کے لیے بلیڈ پھیرنا. داڑھی کے بال ابھی آئے ہوں تو چونکہ یہ برابر نہیں ہوتے, تو کیا برابر کرنے کے لیے 2-3 دفعہ بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ مہد صاحب کراچی سے. نہیں جی, داڑھی کے بالوں پہ آپ بلیڈ نہیں لگا سکتے, جیسے نیچرل آ رہے ہیں بس ان کو آنے دیں. جب ایک مٹھی کے برابر بال ہو جائیں چاروں طرف سے, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی,
تو جو ایک مٹھی سے زیادہ آ رہے ہیں ان بالوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں، برابر بھی کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے یا خلاف ادب؟ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے یا خلاف ادب ہے؟ بعض مرتبہ چائے یا دودھ یا جوس پیتے وقت ایسی جگہ یا موقع نہیں ہوتا کہ بیٹھا جائے، اس صورت میں کیا کریں؟ تنویر خان انڈیا سے۔ صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری بھی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ہم نبی کے دور میں چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں علماء نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ اگر ضرورت کے وقت یعنی کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر تو کھڑے ہو کر کھانا بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جیسے آپ چلغوزے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اس کے لیے پراپر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کھانا ہے تو پھر اس میں کھڑے ہو کر کھانا یہ خلاف سنت ہے، وہ پراپر بیٹھ ہی کے کھانا پڑے گا آپ کو۔ ہاں جگہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، بعض اوقات شادیوں میں ولیموں کی دعوتوں میں بیٹھنے کی کم بختوں نے جگہ ہی نہیں بنائی ہوتی تو مجبوری ہے، پھر تو کھڑے ہو کر ہی کھانا پڑے گا۔ تو نارملی کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے اور بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا اور صحیح حدیث بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح پانی پینا بھی کھڑے ہو کر یہ خلاف سنت ہے، کبھی کبھار پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی سفر میں ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، یا لائن لگی ہوئی ہے سبیل میں، آپ بیٹھ کے پئیں گے تو پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو آپ کھڑے کھڑے پی لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن نارملی بیٹھ کے پینا چاہیے جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور کھڑے ہو کر پانی پینا اتنا برا نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ زیادہ برا عمل ہے۔ نماز ذمے میں ہو اور بندہ فوت ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی کے ذمے فرض نماز رہتی ہو اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کی جائے گی؟ جعفر اقبال ہنگو سے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے تلافی کا، اگر تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کی 1/3 میں سے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، وصیت کی تھی تو پھر تو فدیہ دیا جائے گا، وصیت نہیں کی تھی تو اب کوئی طریقہ نہیں ہے، بس اس کے لیے توبہ استغفار کی جائے بس، اور وراثت کو تمام وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر کوئی وارث اپنی مرضی سے اپنے باپ یا ماں کے لیے کچھ ثواب کے لیے صدقہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اچھی بات ہے، وہ تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہندو لڑکی کا مسلمان لڑکے کو راکھی پہنانا۔ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ہاتھ میں راکھی باندھے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ خورشید احمد سہارنپور سے۔ مجھے یہ راکھی کا نہیں پتا تھا، یہاں میں نے لڑکوں سے پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی ہندوؤں کی رسم ہے، کوئی مذہبی تہوار ہے۔ تو اگر مذہبی تہوار ہے تو پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہمیں غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں ان سے مشابہت اور ان تہواروں کو والے کام کرنے کو سخت ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، اس بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان کے مذہب کا شعار ہے تو بالکل حرام ہے، اور اگر مذہب کا شعار نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ رسم ایسی ہے جو ہندوؤں کے ساتھ خاص ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر ہندوؤں کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک نامحرم لڑکی پھر بھی مسلمان لڑکے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پہنا سکتی، کیونکہ یہ بے تکلفی کی بات ہے، اور کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ ایسی بے تکلفی مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور عورت کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کھانے کے دوران اذان کا جواب دینا، کیا کھانا کھاتے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کھانے کی طرف آپ کی توجہ پوری نہ رہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھرپور لذت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اس سے کھانا جزو بدن بنتا ہے۔ تو اذان جیسے ہوتی ہے تو انسان کنفیوز ہوتا ہے نا، وہ جب وہ مؤذن کے الفاظ ختم ہوں گے تو فوراً آپ نے جواب دینا ہے، تو اس لیے بس کھانا کھائیں تسلی کے ساتھ، تو نہ دیں جواب، کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ عورت کا بالوں پر کالا رنگ کرنا، کیا عورت کے لیے سر پہ کالا خضاب یا کالا رنگ لگانا صحیح ہے؟ عزت خان کوئٹہ سے۔ دیکھیں، 40 سال کی عمر سے پہلے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں، بلیک کلر لگا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے
جو انتہائی جوانی کی عمر بیان کی ہے نا وہ بیان کی ہے 40 سال. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. قرآن کہتا ہے جب انسان اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے یہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال ایک پیک کی ایج ہے. اس کے بعد انسان پر زوال آنا شروع ہوتا ہے, فزیکلی جو میڈیکلی جو زوال ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے. تو اب 40 سال کے بعد انسان کی ہڈیاں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بال بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو 40 سال کے بعد اگر آپ سفید بالوں کو کالا کریں گے تو حدیث میں منع ہے. یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ تغییر خلق اللہ ہے, یعنی آپ گویا اپنے بڑھاپے کو چھپا رہے ہو آپ, تو کالا کرنا جائز نہیں ہے. 40 سال سے پہلے اگر آپ بالوں کو کالا کرتے ہیں تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ یہ بڑھاپے کو نہیں چھپایا جا رہا بلکہ یہ عیب کو زائل کیا جا رہا ہے. 40 سال سے پہلے بال سفید ہونا بیماری کی وجہ سے عیب ہے ایک, تو عیب کو تو دور کیا جا سکتا ہے نا, لیکن 40 سال کے بعد بال کا سفید ہونا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو نیچرل ہے. تو نیچر کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, جو نیچر نہ ہو, بلکہ 40 سال سے پہلے بال کا سفید ہونا یہ نیچر کے خلاف ہے. تو اس لیے 40 سال سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے بال کو کالا کرنے میں. 40 سال کے بعد آپ بال کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے, نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. ہاں کوئی اور کلر لگا سکتے ہیں, براؤن کلر لگا لیں یا ریڈ لگا لیں, یہ جائز ہے. لیکن ایسا براؤن لگانا جو بالکل بلیک ہو, بلیک جیسا ہو, ڈارک براؤن, وہ بھی بلیک ہی کے حکم میں ہے, کیونکہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں نا نیچرل وہ 100% کالے نہیں ہوتے, وہ ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اس لیے ڈارک براؤن بھی جائز نہیں ہے, ایسا ڈارک براؤن جو دیکھنے میں بالکل کالا لگے. تو ایسے کلر لگایا جا سکتا ہے جو لائٹ براؤن ہو یا براؤن ہو, دیکھنے سے لگے کہ بھئی یہ بلیک نہیں ہے, صاف پتہ چلتا ہو. تو ایسا کلر لگانے میں 40 سال کے بعد کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 40 سال سے پہلے آپ بلیک لگا سکتے ہیں, 40 سال کے بعد بلیک نہیں لگا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض صورتوں میں گنجائش ہے, جیسے جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہوں مجاہدین یا فوجی, تو وہ 40 سال کے بعد دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں. جہاد میں اس کی اجازت دی گئی ہے, جیسے جہاد میں ریشم پہننے کی اجازت دی گئی ہے, تو اسی طرح کسی بیماری میں ریشم پہننے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح کوئی خاتون ان میرڈ ہو, اس بیچاری کی شادی نہ ہو رہی ہو, دیکھنے میں عمر زیادہ لگتی ہو اس کی, تو ظاہر ہے شادی نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا شرعی عذر ہے, تو وہ بیچاری اپنے بالوں کو کالا کر لیتی ہے, بلیک کر لیتی ہے تاکہ رشتوں میں رکاوٹ نہ ہو, تو اس کے لیے بھی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا, کیا نماز جنازہ روزمرہ کی استعمال کی جوتی پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ عبد الحلیم اوکاڑا سے. جوتی کے ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہ ہو جوتی کو پاک ہی سمجھا جائے گا, لہذا اگر جوتی پہن کے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جوتی اتار دیں یا جوتی پاؤں سے نکال کے چپل پہ کھڑے ہو جائیں, پہنے نہ اس کو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے, باقی جائز ہے. باقی جوتی ناپاک اور پاک کیسے ہوتی ہے؟ ناپاک تو سب کو پتہ ہے, گوبر لگ جائے, پیشاب لگ جائے, کوئی بھی ایسی چیز لگ جائے تو جوتی ناپاک ہو جائے گی. جوتی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جوتی کے تلوے پر اگر لیکوڈ کوئی نجاست لگی, جیسے پیشاب لگ گیا, تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی. لیکن اگر گوبر وغیرہ لگ جائے نا جو سوکھ جاتا ہے, جو ایک جسامت والی چیز ہے, تو وہ رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے جوتی. احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی تلوار پہ جب خون لگا ہوتا تھا تو اس کو اچھی طرح زمین پہ رگڑ دیا کرتے تھے اور اسی میں پھر نماز پڑھا کرتے تھے. تو جوتی کو اگر آپ نے زمین پہ بہت اچھی طرح رگڑ دیا اور پھر اس میں سے اسمیل یا ظاہر کوئی سونگھ کے تو نہیں دیکھے گا, غالب گمانوں کہ اس میں نجاست کے آثار ختم ہو گئے تو وہ پاک ہو جاتی ہے, پھر اس کو پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام عام طور پہ جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے, جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے, پہلے تو یہی رواج تھا. پھر مسجدیں چونکہ پکی بننا شروع ہو گئیں تو اب مسجدوں میں اگر آپ چپل پہن کے جوتے پہن کے جائیں گے تو مسجدیں خراب ہو جائیں گی, تو پھر وہاں سے مسلمانوں میں رواج آیا کہ بھئی مسجد میں جوتے اتار کے جائیں, کیونکہ مسجد خراب ہوتی ہے اس سے. ورنہ صحابہ کے دور میں تو جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے لوگ, تو کوئی حرج نہیں ہے جوتے سمیت نماز پڑھنے میں. ہاں اگر ناپاک ہو یا ایسی جگہوں پہ آج کل واش روم پکے ہیں نا, ان میں جاتے ہیں, گندگی چھینٹیں پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں چپلوں پہ, تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ چپل اتار کے نماز پڑھیں, چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو. اچھا بھائی,
عشر نہ دینے سے کیا آمدن حرام ہو جائے گی؟ ہمارے پاس سیب کے باغات ہیں، ہم نے آج تک کبھی عشر نہیں ادا کیا، کیا اس سے ہماری آمدنی حرام ہوئی؟ محمد سلطان کشمیر سے، جناب محمد سلطان، نہیں، اس سے آمدن آپ کی حرام نہیں ہوئی۔ اگر حلال پیسوں سے آپ نے بیج خریدا اور اگایا اور آمدن ہوئی، وہ حرام نہیں ہوتی، آپ کی حلال آمدن ہے۔ لیکن عشر نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا صاف حکم ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹتی ہے اس دن اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہ اللہ نے اگائی یہ کھیتیاں۔ کافر کہتا ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ہوا ہے لہذا وہ عشر نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب نیچرل ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ نیچرل، یہ نیچر میں نے بنائی ہے، یہ نیچرل ہے مگر یہ نیچر بنانے والا میں ہوں۔ آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، زمین سے پودے میں نکالتا ہوں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ، یہ سب میں نے پیدا کیے۔ دیکھیں ایک بیج ڈالتے ہیں اور سینکڑوں اس سے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر احسان کیا، تو اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر۔ تو قارون نے کیا کہا کہ بھائی انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ تو وہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ نے دیا اس کو۔ تو مسلمان مانتا ہے کہ یہ کھیتیوں میں جو پھل دے رہا ہے یہ اللہ دے رہا ہے، لہذا اللہ کا حق ہمیں نکالنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ عشر نکالیں اگر آپ مسلمان ہیں، اور اب تک جو آپ لوگوں نے عشر نہیں نکالا اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جتنے سالوں کا عشر نہیں نکالا سب کا عشر نکالیں آپ۔ اب ظاہر ہے وہ پیسوں میں نکالنا پڑے گا آپ کو، چیزوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی قیمت میں بھی نکال سکتے ہیں، قسطوں میں دے دیں، پورے کئی سالوں کا حساب لگائیں کتنا عشر بنتا تھا ہمارے اوپر، اور پھر وہ یکمش نہیں دیا جاتا، ہر منتھلی کچھ اماؤنٹ باندھ دیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے دے دیں۔ تو عشر میں یہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اگر بارش سے زیادہ تر سیراب ہوتی ہے، آپ کو خود نہیں اس کو ٹیوب ویل سے یا پانی خود نہیں دینا پڑتا، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر عشر دینا پڑتا ہے، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے پھر وہ پیداوار کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس کی ویلیو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے 40 من گندم نکلی ہے، یا 100 من گندم نکلی ہے، تو 10 عشر اس کا ہوگا 10 من، تو 10 من دے دیں، آپ گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اور اگر آپ زیادہ تر بارش کے پانی کے بجائے زیادہ تر ٹیوب ویل کے پانی سے یا نہروں کے پانی سے اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا نصف عشر دیں گے، یعنی 20واں حصہ، جتنی گندم ہے اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے تو اتنی گندم دے دیں یا اتنی گندم کی قیمت دے دیں۔ گندم ہو یا سیب ہو، آپ کے پاس سیب ہیں تو سیب کا عشر نکال دیں اس طریقے سے، تو اس سے انشاءاللہ پیداوار میں برکت ہوگی، آپ کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ تو لازم ہے، یہ مالی حق ہے، آپ کو لازمی دینا چاہیے۔ ہم کافر تھوڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کھیتیاں خود اگائی ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا تو اللہ کا حصہ ہم دے، پھر بھی اللہ ہمیں زیادہ دے رہا ہے، تھوڑا سا ہم سے لے رہا ہے، باقی تو سارا اللہ ہمارے حوالے کر رہا ہے، تو خوشی خوشی عشر دینا چاہیے۔ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے عشر نہ دینا۔ اچھا بھائی، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ، مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے صرف نیت کافی ہے کہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، یا بخشنا ضروری ہے؟ اگر بخشنا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیں۔ بنت جمال کراچی سے، دیکھیں ایصال ثواب کے لیے اتنا کافی ہے، دل میں یہ نیت کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ بخشنا کا جو لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ ویسے بھی عامیانہ الفاظ ہیں، یہ کوئی عالمانہ یا علمیانہ الفاظ نہیں ہیں، یہ تو عوام میں مشہور ہو گئے، اس کو بخش دیا، عجیب سا لفظ لگتا ہے یہ ہمیں۔ تو ایصال ثواب کتنا مہذب لفظ ہے، بس دل میں نیت کر لیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، یا دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے تو اپنے فضل سے اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ جی میسج پر طلاق کا حکم اور رجوع کا طریقہ۔ کوئی شخص میسج پر اپنی بیوی کو طلاق بھیجے تو کیا طلاق ہو گئی اور اب رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اجمل صاحب بحرین سے۔ اجمل صاحب، جیسے طلاق زبان سے دینے سے ادا ہوتی ہے، لکھنے سے بھی ہوتی ہے، لکھے چاہے کاغذ پہ لکھے میسج پہ لکھے ایک ہی بات ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق میسج پہ لکھ دی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی رجوع کا طریقہ کیا؟ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اگر 3 سے کم طلاقیں دی ہیں پھر دیکھا جائے گا طلاق صریح ہے یا کنایہ ہے. صریح الفاظ میں دی ہے، مثال کے طور پر طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے یا ڈیورس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اگر 1 یا 2 مرتبہ استعمال کیا تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ دفعہ استعمال کر لیا پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اور اگر طلاق بائن دی ہے، بائن کا مطلب ہوتا ہے گول مول الفاظ میں طلاق دینا. جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہے آج سے میرا تیرا تعلق ختم، تو اس میں نیت اگر ہوگی تو طلاق ہوگی، اور نیت اگر طلاق کی تھی تو پھر اس سے 1 طلاق ہوتی ہے اور بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب نکاح ختم، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب دوبارہ نکاح ہوگا. تو باقی رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ اگر صریح لفظوں میں طلاق کا لفظ استعمال کیا یا ڈیورس کا لفظ استعمال کیا تو ایسی صورت میں اگر رجوع کرنا ہے تو جیسے طلاق دی ہے ویسے ہی رجوع کر لے. بیگم کو میسج پہ طلاق دی ہے تو میسج پہ رجوع کر لے. 1 طلاق یا 2 طلاق دی، رجوع لکھ کے بھیج دے، بھئی میں نے رجوع کیا اس سے. تو جتنی طلاقیں دے چکا ہے وہ تو ہو گئی، اب آئندہ اگر پہلے 1 طلاق دی تھی تو آئندہ 2 کا اختیار ہوگا، 2 دی تھی تو آئندہ 1 کا اختیار ہوگا. تو زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا. بہتر ہے گواہوں کے سامنے، کسی کو گواہ بنا دے تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. فون پر تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا تجدید نکاح فون پر ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو طریقہ بتا دیں. محمود الحسن جدہ سے. بھائی نکاح بھی ہو سکتا ہے، تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے اپنی بیگم سے آپ بولیں فون کر کے کہ مجھے اختیار دے دو، میں دوبارہ اپنے آپ سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح پڑھا دوں. بیگم آپ کو فون پہ اختیار دے دے، پھر آپ 2 گواہوں کے سامنے بیٹھیں. وہ گواہ فون پہ نہ ہو، گواہ سامنے ہو. 2 بندوں کو کہیں کہ بھئی یہ میری وائف ہے، یہ نام ہے، یہ ابا کا نام ہے، سابقہ وائف ہے، تو اس سے میں نے دوبارہ اتنے مہر میں نکاح کر لیا، آپ لوگ گواہ رہو. اس طرح سے ہو جائے گا نکاح. بہتر یہ کام خود کرنے کے بجائے کسی عالم سے کروائیں تاکہ الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو. کیا جی پی فنڈ سود ہے؟ آج کل کی جدید تحقیق کی روشنی میں بتا دیں کہ جی پی فنڈ پر حکومت جو سود دیتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ عارف اللہ پشاور سے. دیکھیں جی پی فنڈ پہ جو سود ملتا ہے وہ کہلاتا ہے سود، لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ سے کاٹ کے نا بعد میں بڑھا کے دے دیتے ہیں. تو وہ چونکہ امپلائی کا اس تنخواہ پہ قبضہ ہی نہیں ہوا ہوتا تو وہ قبضہ ہوگا، پھر وہ دے گا گورنمنٹ کو، پھر اس پہ جو اضافی ملے گا وہ سود ہوگا. تنخواہ سے کٹ رہا ہے تو یہ لیٹ تنخواہ ہے جو بڑھا کر دی جا رہی ہے، یہ تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے یہ، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے. بہرحال سیڑھی چڑھتے اور اترتے وقت کا ذکر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا سنت ہے، تو کیا ہر اسٹیپ پر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے یا ایک بار پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ بنت قمر کراچی سے. دیکھیں حدیث میں تو آتا ہے کہ جب بلندی پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو، تو ایک دفعہ کہنے سے سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن پورا ثواب جبھی ملے گا جب پراپر اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہیں. اور اترتے وقت ایک دفعہ بھی اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو سنت کا ثواب مل جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ جب تک اترتے رہیں مسلسل سبحان اللہ کہتے رہیں. جتنا کہیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا اس میں. قبر کی زمین اپنی زندگی میں خریدنا. کیا کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو اس کے رشتہ داروں مثلا ماں باپ، میاں بیوی وغیرہ کے برابر میں دفن کیا جائے؟ اگر ہاں تو کیا اس کے لیے پہلے سے زمین لے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر قبر کی زمین خریدنی پڑتی ہے. خرم خیرانی امریکہ سے. وصیت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ کے لواحقین پر لازم نہیں ہوگا کہ اس وصیت پر عمل کریں. اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ اس وصیت پر عمل کریں، لیکن کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر آپ نے زمین کسی نے پہلے سے خرید لی ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. لیکن پھر اگر دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا تو پھر لواحقین پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کو دوسرے شہر منتقل کریں اسی جگہ جہاں آپ نے دفن کی وصیت کی تھی. یہ لازمی نہیں ہوگا، وہ جہاں چاہیں دفنا دیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سب چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں. لواحقین پر لازم نہیں ہوتا ان چیزوں پر عمل کرنا، وہ اپنی سہولت دیکھ کے جہاں چاہیں دفنا دیں آپ کو. کیا کسی وارث کو محروم کرنا جائز ہے؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک بیٹے کو میراث نہیں دینا چاہتا، تو کیا اسے اس کی اجازت ہے؟ سلیمان صاحب ابو ظہبی سے. دیکھیں یہ جو بھی جب دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے تو اس کے تمام بچوں کو وراثت ملتی ہے، جس کا جتنا حق ہے.
اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، تو وراثت بہرحال ملے گی، حتیٰ کہ ابا نے اگر وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، اس وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ابا اس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے، باقی رہا یہ کہ زندگی میں ہی اگر باپ ساری وراثت تقسیم کر دے اپنی ساری جو مملوکہ چیزیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بلا وجہ کسی بیٹے کو وراثت نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، یعنی زندگی میں اگر ہینڈ اوور کر دے، ان کو مکمل ان کو قبضہ دے دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دینا سب کو چاہیے۔ اگر کوئی بہت ہی نالائق ہے بچہ، باپ کو بہت ستایا ہے، تو پھر باپ اسے محروم کر سکتا ہے، لیکن محروم کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو وراثت نہ ملے، نہ 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 نہ، بلکہ اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا ساری جائیداد دوسرے بچوں میں تقسیم کر کے ہینڈ اوور کر دے، چھوڑے ہی کچھ نہیں، تاکہ مرے تو کچھ اس کی وراثت میں بچے ہی نہیں۔ تو یہ جائز ہے، یہ بھی اس صورت میں جائز ہے جب جس بچے کو محروم کرنا ہے وہ بہت نالائق ہو، واقعی ظالم ہو۔ دیکھیں تھوڑی بہت کوتاہیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اپنی اولادوں کو مال سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس بارے میں۔ لیکن بعض دفعہ بیٹا بہت تنگ کرتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، زندگی عذاب بنا دیتا ہے اور جو ہے بہت زیادہ اذیت میں ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں باپ محروم کر سکتا ہے، لیکن محروم کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، زندگی میں ہی ساری جائیداد دوسرے بچوں میں تقسیم کر دے۔ وصیت نہیں کر سکتا کہ جی میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد فلاں بچے کو وراثت نہ ملے، اس وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلانا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے، نجم اوکاڑا سے؟ نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی، کہنے ہاں پڑھی ہے، تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ سجدے میں استغفار پڑھنے کا حکم، کیا سجدے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا جائز ہوگا؟ عبد الرزاق ملتان سے، جی بالکل جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے اور اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن فرض نماز کے سجدے میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ اس پر اکتفا کیا جائے۔ جائز تو ہے کہ اس میں بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ فرض نماز، یہ چونکہ یہ چیزیں توقیفی ہیں نا، توقیفی کا مطلب جتنا جیسے نبی سے منقول ہے، تو فرض نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، نوافل میں آپ پھر استغفار بھی پڑھیں اور جو بھی ذکر اذکار کرنا ہے کر سکتے ہیں، کر تو فرض میں بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے۔ جرابیں پہنی ہوں تو ٹخنے ڈھانپنے کا کیا حکم ہے؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جرابیں پہنتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ محمد عمر، دیکھیں جراب سے ٹخنے ڈھانکنا بالکل جائز ہے، یا شوز آپ نے پہن لیے ٹخنوں سے اوپر تک، وہ بھی جائز ہے۔ ٹخنے ڈھانکنا بذات خود کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ شلوار یا ازار یا تہبند یا کرتا یہ ٹخنوں تک پہنچانا ناجائز ہے، یعنی ٹخنوں اتنا لمبا کرنا کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس میں یہ حرام عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری صحیح حدیث میں اس کی ممانعت منقول ہے، صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی بھی ازار یا جبہ یا کوئی بھی چیز پہنے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور نماز بھی اس میں مکروہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار لٹکاتا ہے۔ تو اوپر سے جو بھی جسم کی لباس میں کوئی بھی چیز آ رہی ہے، قمیض ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، ازار ہے، پینٹ ہے، تو مرد کا لباس وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہونا چاہیے۔
ہاں نیچے سے آپ نے موزہ پہن لیا، شوز پہن لیے ٹخنوں سے اوپر تک، وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ تو اتنا لمبا ڈریس پہنے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو زمین پہ ایک بالش لٹکے، یعنی وہ تو پاؤں سے بھی نیچے جائے، بہتر ان کے لیے یہی ہے۔ لیکن آج الٹا کام ہو رہا ہے، خواتین ٹخنے کھول رہی ہیں اور مرد ٹخنے ڈھانک رہے ہیں۔ پیریڈز میں نیل پالش لگانے کا حکم، کیا پیریڈز میں نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ سلمہ صاحبہ دبئی سے۔ دیکھیں نیل پالش وہ ناجائز ہے جس کی وجہ سے وضو نہ ہو سکے، کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے، تو جب خاتون وضو کریں گی تو پانی نہیں جائے گا، پانی نہیں جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، وضو ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جب پیریڈز کے دن ہوتے ہیں ان میں خاتون نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی تو نیل پالش لگائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ پانی پہنچانا ضروری نہیں، یعنی وضو ہی نہیں کرنا انہوں نے، تو اس لیے ایام میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کریں۔ احتیاط اس لیے کہ لوگوں میں جب دوسری خواتین دیکھیں گی تو سب کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کو مینسز کی حالت میں، وہ یہ سمجھیں گی یہ نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بدگمانی کا خطرہ ہے۔ بہرحال سنا ہے آج کل تو ایسی پالش آتی ہیں کہ پانی بھی چلا جاتا ہے، کلر بھی ناخنوں کا چینج ہو جاتا ہے۔ بہرحال جائز ہے پیریڈز میں نیل پالش لگانا، خلاصہ یہی ہے، بہتر نہیں ہے۔ گلے میں تصویر والا کارڈ ہو تو نماز کا حکم۔ گلے میں قمیص کے نیچے ID کارڈ لٹکا ہوا تھا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، کیا یہ نماز ہو گئی؟ جبکہ کارڈ پر میری تصویر تھی۔ ملک کامران کراچی سے۔ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے نماز ہو گئی ہے، لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ گلے میں اگر ID کارڈ لٹکا ہوا ہے، چونکہ اس پہ واضح تصویر بنی ہوتی ہے، چہرے کی تصویر، تو اس کو آپ قمیص کے اندر لے جائیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو، کیونکہ تصویر اگر سامنے ہو نا نمازی کے باڈی پہ اور چہرے کی تصویر واضح تصویر ہو تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، یا سجدے کی جگہ پہ اگر تصویر ہے تو وہ بھی یہی ہے۔ تو جیب میں رکھیں اس کو، یا گلے میں لٹکانا ہے تو اس کو شرٹ یا اس کے کرتے کے اندر کی طرف کر دیں۔ کون سی کرسی پر نماز بیٹھیں، یعنی بیٹھ کے پڑھیں؟ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو، تو پلاسٹک کی عام کرسی پر نماز ہو جاتی ہے یا کسی بھی کرسی پر نماز ہو جاتی ہے، یا کسی خاص قسم کی کرسی کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ ام حنزلہ۔ دیکھیں اگر رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں ہے، پراپر طریقے سے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے کسی شخص کے لیے، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں سنت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، پاؤں بے شک قبلے کی طرف کر لے، اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے اس کے لیے تو پاؤں پھیلا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ہمارے کلچر میں، معاشرے میں رواج آ رہا ہے، یہ خلاف سنت ہے، اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت بھی ہے۔ ڈیسک، تپائیاں اور میزیں، کرسیاں، یہ تو یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ہوتی ہیں، مسلمان کے تو ہمیشہ سے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، بالکل کوئی اس میں کرسیاں میزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے حتی الامکان مسجدوں کو کرسیوں سے پاک کریں۔ پھر بھی اگر پیشنٹ مجبور ہے زمین پہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر مجبوری میں کرسی پہ بیٹھ کے وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد یا گھر میں، تو اس کے لیے کوئی خاص کرسی ضروری نہیں، کوئی بھی کرسی ہو کسی پہ بھی بیٹھ جائیں، اور رکوع سجدہ پھر اشارے سے کریں۔ خواب نبوت کا حصہ کیسے ہے؟ میں نے کسی حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میرے بعد لوگوں کو سچے خواب آئیں گے جو کہ 40% نبوت ہوگی۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث سے صحیح حدیث ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت میں خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے فرمایا مل مبشرات یا رسول اللہ، وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ پھر ایک اور حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مومن کا کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی خواب جھوٹا ہو۔ تو یاد رکھیں اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک حدیث میں یہ، اور دوسرا یہ بتایا گیا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ قاعدہ ہے کہ مطلق جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو یہاں مومن کے لفظ سے کامل مومن مراد ہے، نیک لوگ، بزرگان دین، اچھے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے خواب اکثر سچے نکلیں گے، یہ مطلب ہے۔ نمبر 2، جب سچے نکلیں گے تو سچے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ عین نبوت نہیں ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی ایک
خواب جو ہے نا، جو وحی ہے نا وہ عین نبوت ہے. تو وہی جو جبریل لے کر آیا کرتے تھے وہ تو خالص نبوت ہے. اس کو 46 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں 2.5% سے کچھ کم. جب ہم ایک چیز کے 40 حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ 2.5% بنتا ہے، اور 46 حصے کریں گے تو 2.5 سے بھی کچھ کم پرسنٹ. تو اس میں اتنا امکان ہوتا ہے ایز اٹ از جو پیغام آپ کو خواب میں دیا جا رہا ہے. تو اتنی حد تک ہے کہ نیک لوگوں کے خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوں گے. اس میں اتنا یعنی جو ہے صداقت ہوگی اس میں. لیکن اس میں یہ خوب سمجھ لیں کہ خواب کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. خواب کی وجہ سے خواب کسی پر شرعی حجت کے طور پہ نہیں ہو سکتا. خواب کی وجہ سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. خواب کی وجہ سے کسی کو سزا دینا جائز نہیں ہے. اس بہت ساری تفصیل ہے. تو اس لیے خواب میں اگر آپ کو خوشخبری ملتی ہے کسی ایسے کام پہ جو کام پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خواب واقعی سچا ہے اور اس میں آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے. لیکن خواب کی بیس پہ کسی صحیح حدیث کو ضعیف کہنا، ضعیف کو صحیح کہنا، یا کوئی عمل شریعت میں ثابت نہیں ہے اور آپ کو اس میں موٹیویشن مل رہی ہے خواب میں، تو وہ تو بدعت کی تائید ہو رہی ہے. تو وہ خواب کی پھر یا تو تعبیر کی جائے گی یا اس کو شیطانی خواب کہا جائے گا. یہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں. تو یہ بڑا اہم ایک وہ چیز ہے. ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی خواب آیا تو اٹھ کے آپ نے نبوت کا 46واں حصہ سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اس میں احتیاط کریں، کسی صحیح عالم سے، مستند مفتی سے رابطہ کریں.